एपिसोड 310। ये सारा दिन हम उसी ग्लेशियर पर सफर करते रहे। बुलंद पहाड़ उस ग्लेशियर के आखिरी सिरे पर थे। हम शाम तक उनके दामन में पहुंच गए थे। 6 बजे जब हमने पड़ाव डाला तो सब अबतर हालों में थे। थकन, सर्दी और मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द की कैफियत थी। दोपहर का खाना बस ऐसे ही खाया था। उसमें गोश्त के उबले टुकड़े और आलू के कतले थे। ये सब टिन बंद खुराक थी। क्योंकि गर्म नहीं किया गया था इसलिए सबको यकबस्ता खाना पड़ा। डेविड ने मेरी वजह से खास तौर से हलाल गोश्त के टिन लिए थे। सैन कुक के फराइज अंजाम देता और उसने झटपट किचन का खैमा लगाकर उसमें स्टोव ऑन कर लिया। उसकी गरमाइश के लिए सभी उसके खैमे में घुस आए थे। सफर में पहली बार हरारत मिली थी और सब उससे लुत्फानंदोज हो रहे थे। सैन ने सबसे पहले हमें नूडल सूप पेश किया। उसकी गरमाइश ने हमें जैसे फिर से जिंदा कर दिया। उसके बाद चाय और कॉफी सर्व हुई। साथ में खस्ता वेफर बिस्किट थे। उसके बाद वो डिनर की तैयारी में मसरूफ हो गया। मार्क ने कहा, कल हमें पहाड़ों को सर करना है। क्या हम कल दिन में कर सकते हैं? डेविड ने पूछा। लाजमी करने होंगे, वरना अगर पहाड़ों पर रात गुजारनी पड़ गई तो सबके लिए बहुत मुश्किल होगा। मेरा ख्याल है अक्सर लोग इसके आदी नहीं है। कोई बीमार पड़ गया तो उसके लिए हम यहाँ कुछ नहीं कर सकेंगे, इसलिए हमें रिस्क नहीं लेना होगा। मार्क ने हमारी तरफ देखा। मुझे तो हैरत है कि तुम लोगों ने आज का दिन कैसे गुजार लिया। क्योंकि हम आम लोग नहीं हैं। डेविड ने कहा, तुम फिक्र मत करो, हम में से ना तो कोई बीमार पड़ेगा और ना ही हमारी रात पहाड़ों में बसर होगी। हम कल शाम इन्हें उबूर कर चुके होंगे। इसके लिए जरूरी है कि हम कल सुबह सवेरे रवाना हों। मैंने कहा, हम ज्यादा लोग हैं और सामान भी ज्यादा है। तुम ठीक कह रहे हो, मार्क ने तायद की। हमें जहन बना लेना है कि कल हम इन 2 पहाड़ों की दूसरी तरफ होंगे। बासु के खैमे में गुंजाइश नहीं थी, इसलिए वो पास ही बैठा था और उसे खाना पीना वहीं सप्लाई किया जा रहा था। खा पी कर जरा जान आई तो सबके खैमे लगाए जाने लगे। सबसे पहले जैनी अपने खैमे में घुसी थी। उसकी हालत ठीक थी, मगर वो इस सफर के दौरान में चुप रही थी और उसने मुझसे या उषा से छेड़छाड़ भी नहीं की थी। दरहकीकत इस सफर में किसी की हालत भी ठीक नहीं थी। जो जिस्मानी तौर पर ठीक थे वो जहनी लिहाज से परेशान थे। ये सब हाई अल्टीट्यूड और बहुत गर्म मटेरियल से बने ऐसे खैमे थे जिनमें मनफी 30 दर्जे हरारत में भी रात गुजारी जा सकती थी। उनमें हमारे स्लीपिंग बैग रखे गए थे। ये भी बहुत गर्म मटेरियल से बने हुए थे। इसके बावजूद लग रहा था कि उस बर्फ खाने में हमारी पहली रात हरगिज सुकून से नहीं गुजरेगी। शाम होते टेम्परेचर एकदम खासा गिर गया था और थर्मोमीटर का पारा -7 तक आ गया था। रात में उसमें मजीद कमी का पूरा इम्कान था। खैमे लगाकर सब अपने अपने खैमों में घुस गए, सिवाय उषा के जो मेरे खैमे में आ गई थी। और यहाँ इतनी गुंजाइश नहीं थी कि हम जरा फासले पर होकर बैठ सकते। वो मुझसे चिपक कर बैठी थी, मगर दरमियान में हमारे इतने मोटे लिबास थे कि मुझे उसके यूं पास बैठने पर कोई एतराज ना हुआ। उषा ने कहा, शहबाज, ये हमें कहाँ ले जा रहा है? अगरचे मैं उसे किसी कदर बता चुका था कि डेविड की मंजिल कहाँ है, मगर अब मौका मिला तो मैंने उसे तफसील से बताया कि हम कहाँ जा रहे थे और वहाँ क्या क्या था। अगरचे मैं खुद सुनी सुनाई बातें बता रहा था, मगर ये भी इतनी हैरत अंगेज और नाकाबिले यकीन थी कि उषा की आंखें खुली रह गईं। शहबाज, सच्ची में ऐसी चीजें हैं? क्या कहा जा सकता है? क्योंकि मैंने तो यह भी नहीं देखा था कि कोई लड़की इतनी जहरीली हो कि जिसे काट ले वो मिनटों में मर जाए। मेरा तो मन करता है तेरे सारे दुश्मनों को मार दूं। ये तुझे कितना तंग करते हैं? किस्मत की बात है, मगर तू ऐसी कोई हरकत नहीं करेगी। मुझे तेरी जिंदगी इतनी अजीज है जितनी कि अपनी हो सकती है। फिर हम यहाँ आम हालात से कट गए हैं। यहाँ सबको एक दूसरे की जरूरत है। बस यही सोच कर रह जाती हूँ कि तुझे ठीक ना लगे। बस तू एक बार इशारा कर देना तो। उषा, तू सोच सकती है कि मैं तुझे कभी इस्तेमाल करूंगा? मैं इस किस्म का आदमी होता तो क्या इतने लोग मुझसे को बेलौस मोहब्बत करते? तू ठीक कह रहा है, और दूसरे तुझसे इसीलिए तो मोहब्बत करते हैं कि तू दूसरों को अपने जैसा समझता है। बाहर की फिजा के मुकाबले में खैमे में मौसम बहुत बेहतर था, इसलिए जब डिनर के लिए बुलाया गया तो दिल पर जबर करके बाहर निकलना पड़ा। किचन तक जाते जाते बुरा हाल हो गया था, मगर वहाँ की गर्म फिजा और गर्मा गर्म खाने में मजा आया। सब एक जगह होकर बैठे थे, इसलिए जिस्मों की गर्मी से भी माहौल बेहतर हुआ था। सैन ने घर से पहले से तैयार शुदा खाना गर्म करके पेश किया था, मगर वो भी मजे का लगा। 9 बजे हम वापस अपने खैमों में जा चुके थे। उषा का खैमा मेरे खैमे के पास था और उसके पास ही डेविड और बासु के खैमे थे। दूसरी चीजों की तरह बासु का खैमा भी खास था। यह साइज में बड़ा था और उसका स्लीपिंग बैग भी उसकी जिसामत के लिहाज से था। मैंने महसूस किया कि दूसरों के मुकाबले में उसे सर्दी ने इतना मुतासर नहीं किया था और वो आराम से था, जबकि हम कांपते थे और सर्दी से बचने की कोशिश करते थे। शायद उसकी कुव्वत और जिसामत ने उसे सर्दी से भी महफूज रखा था। डेविड और बासु के हमारे पास रहने का मकसद हमारी निगरानी भी था। हस्ब तवक्को रात नींद बहुत देर से आई क्योंकि सर्दी मिजाज पूछ रही थी। बहुत गर्म खैमा और स्लीपिंग बैग भी सर्दी रोकने में नाकाम साबित हो रहे थे। जिस वक्त किचन से निकलकर खैमों में आए तो मौसम खतरनाक हो चला था और हवा में बहुत तुंदी और खुनकी आ गई थी। यह हवा ऊपर पहाड़ों से उतर रही थी और किसी दरिया की तरह मुसलसल बह रही थी। उसके दबाव से खैमे की दीवार दबती थी। उसका शोर कानों में चुभता था। हमारे खैमे ग्लेशियर के ऊपर थे और नीचे से मुसलसल चटकने और टूटने की आवाजें आ रही थीं। कई बार ऐसी आवाजों से आंख खुली और मैं दोबारा सोने की कोशिश करता रहा। हकीकी नींद का दौरानिया बहुत कम रहा, मगर जिस्म को आराम मिल गया।
صبح کے قریب نیند آئی تھی کہ اٹھنے کا وقت ہو گیا۔ ڈیوڈ کا کہنا تھا کہ وادی یہاں سے اب صرف 2 دن کی مسافت پر تھی اور جب ہم پہاڑ سر کر لیتے تو اس کے بعد 1 دن کا سفر اور تھا، جس کے بعد ہم وادی کے کنارے تک پہنچ جاتے۔ روشنی نمودار ہوتے سب اٹھ گئے۔ یہاں منہ ہاتھ دھونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سب نے تھوڑے سے گرم پانی سے چھوٹے تولیے لگا کر منہ صاف کر لیے اور برش کر کے کلی کر لی۔ اس کے بعد ناشتہ ہوا اور میرا اندازہ درست نکلا جب ناشتہ گرم دلیا، ابلے انڈوں اور شہد پر مشتمل نکلا۔ یہ قوت بخش ناشتہ تھا جو ہمیں یہاں توانائی بھی دیتا اور سردی کا مقابلہ کرنے کے قابل بھی بناتا۔ جب تک سورج طلوع ہوا سامان پیک کیا جا چکا تھا۔ سامان باندھ کر ہم آگے روانہ ہوئے کیونکہ مارک پہلے ہی کہہ چکا تھا کہ اگر ہم رات سے پہلے پہاڑوں کی دوسری طرف نہ پہنچے تو رات بہت خوفناک گزرے گی۔ یہاں سردی ہمارے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ ڈیوڈ، زینی، مارک اور باسو ساتھ تھے۔ میں، اوشا، کرنل اور سین دوسرے گروپ میں تھے، مگر ہمیں ایک ہی راستے سے اور پاس پاس رہتے ہوئے سفر کرنا تھا۔ گزشتہ شام تک ہم تقریباً پہاڑ کے پاس پہنچ گئے تھے، اس لیے صبح جب آغاز کیا تو فوراً ہی کوہ پیمائی شروع ہو گئی۔ اگر ہمالیہ سلسلے کے دوسرے پہاڑ دیکھے جائیں تو یہ 2 چوٹیاں ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں تھیں۔ ماہر کوہ پیما انہیں ہنستے کھیلتے سر کر لیتے۔ میرے، سین، مارک، باسو اور کرنل کے لیے زیادہ مشکل نہیں تھی، مگر زینی، اوشا اور سب سے بڑھ کر ڈیوڈ شاہ کے لیے بہت ہی مشکل تھی۔ ہمارے گروپ میں سین سب سے آگے تھا، اس کے پیچھے میں اور میرے پیچھے اوشا تھی، سب سے لاسٹ میں کرنل تھا۔ زینی کے بارے میں میرا اندازہ غلط ثابت ہوا کہ وہ ماہر کوہ پیما نہیں ہے۔ چڑھائی کے آغاز میں اس کی مہارت سامنے آنے لگی۔ وہ بہت مشکل راستوں سے بھی بآسانی گزر رہی تھی اور اس نے ثابت کیا تھا کہ وہ اس سفر کی اہل ہے۔ کرنل سب سے آخر میں تھا۔ میں نے اس سے کہا، تم اوشا کا خیال رکھنا، یہ ماہر کوہ پیما نہیں ہے، تم فکر مت کرو، میں کماری جی کا خیال رکھے گا۔ کرنل نے اردو بگاڑنے کی کوشش کی۔ اس کی بات پر اوشا ہنس پڑی۔ میں کہاں سے کماری ہو گئی رے؟ آج بھی اوشا کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا اور اس کے انداز میں ذرا بھی کمزوری نہیں تھی۔ ڈیوڈ کا کہنا درست ثابت ہو رہا تھا کہ وہ مردوں سے زیادہ ہمت والی تھی، کم سے کم ڈیوڈ سے زیادہ ہمت تھی، جسے اس سفر کے آغاز میں ہی باسو کے سہارے کی ضرورت پیش آ گئی تھی۔ باسو اسی مقصد کے لیے اس کے ساتھ تھا۔ جہاں کوئی مشکل مرحلہ آتا ڈیوڈ اس کی مدد سے آگے بڑھتا تھا۔ اس کے برعکس اوشا اب تک بغیر سہارے کے اوپر چڑھ رہی تھی اور اس نے کہیں بھی کسی کی مدد نہیں لی تھی۔ ڈیوڈ کا گروپ آگے تھا، اس لیے میں انہیں بڑھتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ 1 گھنٹے بعد اصل چڑھائی شروع ہوئی تھی۔ اب تک ہم پہلے پہاڑ کی ڈھلان پر چڑھ رہے تھے، ہمیں ہاتھ اور اوزار استعمال کرنے پڑ رہے تھے، مگر اب تک رسوں کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی۔ پر 1 گھنٹے بعد رسوں کی ضرورت پیش آ گئی۔ یہاں سے ٹیمیں بدل گئیں۔ سب سے آگے مارک اور سین ہو گئے۔ وہ راستہ دیکھ رہے تھے اور کیلے لگا کر رسیاں باندھ رہے تھے تاکہ واقعی ان کی مدد سے اوپر چڑھ سکیں۔ دوسرے ان کی طرح اوپر نہیں جا سکتے تھے۔ جیسے جیسے بلندی کی طرف جا رہے تھے موسم خراب اور راستہ مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ راستے تنگ اور پیچیدہ ہو گئے تھے اور دونوں ٹیمیں پاس پاس تھیں۔ پہلے ڈیوڈ کی ٹیم گزرتی اور پھر ہماری، مگر پاس ہونے سے ہم تقریباً ایک ہی ٹیم ہو گئے تھے۔ زینی باسو کے تقریباً پیچھے تھی اور اس کے پیچھے میں تھا۔ 20,000 فٹ کی بلندی پر ہوا تیز اور برف کے باریک ذرات اڑ رہے تھے۔ ٹیمپریچر -15 تک چلا گیا تھا اور ہماری سانسوں کے ساتھ منہ و ناک سے جو نمی خارج ہو رہی تھی وہ برف بن کر مونچھوں اور شیف پر جم رہی تھی۔ پہلے سانس لینا دشوار تھا تو اب دشوار تر ہو گیا تھا۔ ہر چند قدم کے بعد رک کر ہمیں سانس ہموار کرنا پڑتا، تب کہیں جا کر مزید آگے جانے کی ہمت پیدا ہوتی۔ میری حالت بری تھی، مگر مجھے اوشا کا خیال آتا اور میں اسے مڑ کر بار بار دیکھ رہا تھا۔ میں جب بھی اسے دیکھتا تو وہ ہونٹ پھیلا کر بتاتی کہ وہ ٹھیک ہے اور مسکرا رہی ہے۔ ایک بار میں نے مڑ کر اوشا کی طرف دیکھا اور پھر پلٹنے والا تھا کہ مجھے اوپر سے چیخ کی آواز سنائی دی اور میں برفانی دیوار سے چپک گیا۔ اسی لمحے میرے پاس سے باسو گزرا۔ وہ گر رہا تھا مگر اس کی بیلٹ سے رسا بندھا ہوا تھا۔ یہ رسی اوپر ڈیوڈ شاہ اور مارک اور سین سے بھی بندھی ہوئی تھی۔ میں نے خطرہ بھانپ لیا اور چلا کر کہا، سب اپنی جگہ چپک جائیں۔ میں نے کلہاڑی کی نوک برف کی دیوار پہ ماری تھی اور وہ اس میں گھس گئی تھی۔ باسو کی رسی کی حد ختم ہوئی تو ڈیوڈ شاہ کھینچا آیا تھا۔ زینی محفوظ رہی تھی، اس لیے میں نے برف سے کلہاڑی نکال کر اس رسی پر ماری جس سے ڈیوڈ شاہ بندھا ہوا تھا۔ ابھی وہ گرنے سے بچا ہوا تھا کیونکہ سین اور مارک نے برف میں اپنی اپنی کلہاڑیاں گاڑ دی تھیں۔ باسو ایک شیلف سے لٹک رہا تھا جس کے نیچے کئی 100 فٹ کی گہرائی تھی۔ اگر وہ گر جاتا تو اس کے بچنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میری چلائی کلہاڑی نے رسی کاٹ دی اور ڈیوڈ شاہ گرتے گرتے رک گیا، مگر باسو کو رسی کا جو سہارا تھا وہ اچانک ختم ہو گیا۔ ایک لمحے کو لگا کہ وہ گر گیا ہے، مگر جب میں نے پلٹ کر نیچے دیکھا تو وہ کئی گز نیچے ایک ہاتھ سے سیلف سے لٹکا ہوا تھا۔ وہ راستے سے ہٹ گیا تھا، اس لیے نیچے کرنل اور اوشا کو اس سے خطرہ نہیں تھا کہ وہ گرتے ہوئے انہیں بھی لپیٹ میں لے لے گا۔ میں نے ڈیوڈ سے کہا، اپنی رسی دو، مگر وہ ساکت رہا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ میں اس کی رسی باسو تک پہنچا کر اسے محفوظ کرنا چاہتا ہوں اور وہ اس کے لیے تیار نہیں تھا۔ اگر باسو کا ہاتھ اس شجے سے چھوٹ جاتا تو وہ گرتے ہوئے دوسروں کو بھی ساتھ لے جا سکتا تھا۔ اس کے تقریباً 250 کلو گرام وزن کو سہارنا ہر کسی کے بس کی بات نہ تھی۔ میں نے پھر رسی دینے کو کہا تو ڈیوڈ نے نفی میں سر ہلایا۔ اسے بچانا مشکل ہے، کوشش تو کی جا سکتی ہے، میں نے چلا کر کہا۔ یہاں ہوا کا شور اور دباؤ بہت زیادہ تھا، اس لیے چلا کر بات کرنی پڑ رہی تھی اور ایک بار چلانے کی صورت میں سانس خلاص ہو جاتی۔ دوبارہ بولنے کے لیے کم سے کم 2 سانس لینے پڑتے۔
मेरे दूसरी बार कहने पर भी जब डेविड ने रस्सी नहीं दी तो मैंने उसे दिली दिल में गालियां दी। अगर मैं रस्सी ना काटता तो अच्छा था, बासु उसे भी साथ ले जाता। मगर एक तो उसे सुनाने का कोई फायदा नहीं था, दूसरा उसमें मुशक्कत भी लगती। मैं पलटा तो जैनी ने बेचैन लहजे में कहा, ये क्या कर रहे हो? उसे बचाना बहुत मुश्किल है। मैंने उसकी तरफ तवज्जो ना दी और नीचे उतरने लगा। उस तरफ रास्ता नहीं था और वहां एक छज्जा था जिस पर बासु लटका हुआ था। मैंने उतरते हुए बर्फ में कीलें गाड़ना शुरू की और रस्सी को उनसे मुंसलिक करता रहा। 3 कीलों के बाद मैंने रस्सी बासु की तरफ उछाल दी। इसे पकड़ लो, मगर अभी ऊपर चढ़ने की कोशिश मत करना, मेरी बात समझ रहे हो ना? उसने सर हिलाकर रस्सी थाम ली, मगर दूसरे हाथ से छज्जा नहीं छोड़ा। वो दोनों पर जोर देते हुए खुद को कायम रखे हुआ था। यहाँ बर्फ की तह थी और उसमें लगी कील एक हद से ज्यादा वजन बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा कीलें लगा रहा था कि जब बासु छज्जे से ऊपर आने की कोशिश करे तो ये कीलें उसका वजन बर्दाश्त कर सके। उषा भी देख रही थी। वो बोली, शहबाज, अगर ये गया ना तो सबको ले जाएगा रे। ये तुमने अच्छा याद दिलाया, मैंने कहा और खुद को उस रस्सी से अलग कर लिया जिससे जैनी, उषा और कर्नल बंधे हुए थे। उषा चिल्लाई कि क्या कर रहे हो तुम? अब तुम तीनों को कोई खतरा नहीं है, मैंने रस्सी के सहारे नीचे जाते हुए कहा। अब पांव टिकाने की जगह नहीं थी और मैं पहाड़ से लिपटा हुआ था। मेरे पास कुल 6 कीलें थी। ये 7-8 इंच लंबी थी। उनके सिरों पर भी रिंग लगे थे जिनसे रस्सी या क्लिप मुंसलिक किए जा सकते थे। उषा चिल्ला चिल्ला कर मुझे वापस आने को कह रही थी। फिर उसने खुद को रस्सी से अलग करने की कोशिश की, मगर कर्नल ने उसको रोक दिया। वो जानता था कि उषा जहरीली है और उसे गुस्सा आ गया तो वो उसे ही काट लेगी, इसलिए उसने हिकमत अमली का मुजाहरा किया और उसको समझाने लगा कि वो अपनी जगह रहे, क्योंकि वो मेरी कोई मदद नहीं कर सकती। कर्नल मेरी मदद कर सकता था, इसलिए वो मेरी मदद को जाएगा। उषा मान गई और कर्नल रस्सी से अलग होकर आगे आया। इस दौरान में बासु कोशिश करके अपना दूसरा हाथ भी छज्जे तक ले आया था। अब वो किसी कदर महफूज था। मैंने उससे कहा, जब मैं कहूं तुम ऊपर आने की कोशिश करोगे, मैं इतना कर सकता हूं कि रस्सी को थामे रखूं। बासु ने सर हिलाया। इस मुश्किल तरीन सूरत हाल में भी उसका चेहरा जैसे जज्बात से आ रही था और यूं लग रहा था जैसे उसकी जान को खतरा ना हो, बल्कि ये सब किसी खेल का हिस्सा हो। जिस्मानी बढ़ोतरी ने उसे जहनी तौर पर पीछे कर दिया था और वो सिर्फ हुक्म मानने और समझने वाला रोबोट बनकर रह गया था। मैंने आखिरी कील छज्जे से कोई 4 गज ऊपर लगाई और रस्सी उन 7 कीलों से मुंसलिक थी जो यके बाद दीगरे बंधी थी। बाजार ये खासा मजबूत सहारा था, मगर जब मैं बासु के वजन को देखता तो मेरा एतमाद डानोडोल हो जाता कि ये कीलें मेरा और बासु का बोझ बर्दाश्त कर सकेंगी। मैं बहुत बड़ा खतरा मोल ले रहा था। आखिरी कील लगाने के बाद मैं एक छोटी सी जगह खड़ा था। यहाँ से नीचे दाएं तरफ छज्जा था और मेरे कदमों तले लामतनाही खला था। मैंने एक बार रस्सी को खींचकर कीलों की जांच की और फिर से बासु से कहा, ऊपर आ जाओ। उसने सर हिलाया और ऊपर चढ़ने की कोशिश की। ये उसकी गलती थी। उसे छज्जा छोड़कर पहाड़ की दीवार से चिपक जाना चाहिए था और फिर रस्सी के सहारे ऊपर आना चाहिए था, मगर उसने छज्जे पर चढ़ने की कोशिश की। जब तक मैं उसे खबरदार करता, उसके वजन से बर्फ का छज्जा खौफनाक आवाज के साथ टूटा और बासु झटके से नीचे गया। उसका पूरा वजन रस्सी पर आया था और रस्सी खींची। उसके साथ ही मेरे नजदीक लगी कील बर्फ से निकल गई। फिर दूसरी और तीसरी कील भी निकल गई। इस दौरान में झटके का जोर खत्म हो गया था, इसलिए बाकी कीलें पूरी तरह बाहर नहीं आई, लेकिन वो भी निकलने लगी थी। अव्वलीन झटके ने मेरे कदम भी उखाड़ दिए और मैं उस जगह खड़ा हुआ डगमगा रहा था। अगर मैं गिर जाता तो मेरा और बासु का मुश्तरका वजन लाजमन बाकी कीलों को भी निकाल देता। मैं खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था, मगर मेरा तवाज़ुन दुरुस्त नहीं था और मैं आगे की तरफ जा रहा था। बिलाखिर मेरा तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर खराब हुआ और मैं आगे की सिमत गया। सामने मौत थी और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था जब मौत का सामना हुआ हो। मैं 12 इस मरहले से गुजर चुका था और ऐन मौके पर कुदरत ने मेरी मदद की थी, मगर उस वक्त सामने कुछ नहीं था। एक बार मैं जाता तो खला में जाता और फिर उस वक्त कुछ देर के लिए रुकता जब रस्सी खिंच जाती। इसके बाद बाकी कीलें भी निकल जाती और फिर सैकड़ों फुट तक कोई रोक ना थी। मैं आगे की तरफ झुक रहा था कि अचानक कोई चीज सर के पीछे से दोनों तरफ से आई और मेरे सीने से लिपट गई। उसके साथ ही मैं वापस दीवार से चिपक गया। मेरा सांस जो एक लम्हे को रुक गया था फिर से चल पड़ा, मगर मुझे यकीन करने में कुछ लम्हे लगे थे कि अभी अजल नहीं आई थी। आते आते रुक गई थी। मेरे सीने से लिपटने वाली 2 चीजें 2 अदद टांगे थी और ये टांगे जैनी की साबित हुई। वो अपनी रस्सी के साथ फिसलती हुई मुझ तक आई और उसने बर वक्त अकब से टांगे डालकर मुझे वापस खींच लिया, मगर खतरा भी टाला नहीं था। बासु रस्सी से झूल रहा था और ऊपर मौजूद 4 कीलें अपनी जगह छोड़ रही थी। जैनी ने मुझसे कहा, शहबाज, रस्सी खोल दो। पहले मैं समझा कि वो बासु की रस्सी काटने की बात कर रही है, मगर फौरन ही मेरी समझ में आ गया कि वो मेरी रस्सी की बात कर रही थी। मैंने तेजी से खुद को रस्सी से अलग किया। अब सिर्फ बासु का वजन था, मगर वो भी कम ना था। मैंने ऊपर देखा। रस्सी अलग करने के बाद अब कीलों से मेरा ताल्लुक नहीं रहा था और मैं उनकी तरफ नहीं जा सकता था। बासु अपने कीलों वाले जूते बर्फ में मारकर खुद को नीचे जाने से रोकने की कोशिश कर रहा था। मैं निकलती कीलों को रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता था, मगर इसी दौरान में कर्नल वहां तक आ गया। उसने पहली कील को हथौड़े से ठोंकर वापस लगाया और फिर ऊपर से एक रस्सा और नीचे फेंका। उसे बासु ने अपने बेल्ट से बांध लिया। कर्नल वापस नीचे की तरफ गया और दूसरी रस्सी की मदद से बासु को झुलाते हुए वापस रास्ते पर खींच लिया।
یہ آسان کام تھا، ورنہ صرف رسی سے باسو کو اوپر کھینچنا بہت مشکل تھا، خود اس کے لیے اوپر چڑھنا آسان نہیں تھا۔ اب تو جان چھوڑ دو، میں نے شانوں پر سوار زینی سے کہا۔ اوشا اسے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہی تھی۔ یہ صلاح جان بچانے کا، وہ شوخی سے بولی اور رسی کے سہارے اوپر سرک گئی۔ میں کیلوں سے بندھی ہوئی رسی کے سہارے واپس راستے پر آیا۔ باسو نیچے سے آ رہا تھا، میرے پاس سے گزرتے ہوئے وہ ایک لمحے کے لیے میرے پاس رکا، مگر کچھ کہے یا تاثر دیے بغیر اوپر چلا گیا۔ وقت پہلے ہی کم تھا اور اس چکر میں تقریباً آدھا گھنٹہ اور ضائع ہوا تھا، اس لیے فوری طور پر سفر کا آغاز کیا گیا۔ جیسے جیسے ہم اوپر جا رہے تھے راستہ دشوار اور موسم خوفناک ہوتا جا رہا تھا۔ 11 بجے ہم نے چوٹی تک رسائی حاصل کر لی تھی اور اب دوسری طرف اتر رہے تھے۔ در حقیقت ہم دوسری طرف نہیں اتر رہے تھے، بلکہ ایک تنگ پل سے ہوتے ہوئے دوسری چوٹی کی طرف جا رہے تھے۔ اصل اترائی اس کے بعد تھی۔ تقریباً 1 کلومیٹر پر مشتمل یہ پل بعض ایسی جگہوں سے بھی گزرا جہاں اس کے دونوں طرف ہزاروں فٹ تک سیدھی گہرائی تھی۔ ان جگہوں سے بہت احتیاط سے گزرنا پڑ رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ باقی پل آسان تھا۔ اس پر سفر کرتے ہوئے یوں لگ رہا تھا جیسے آسمان کے ساتھ لگ کر کسی خلا میں سفر کر رہے ہیں۔ یہاں سفر کے آغاز میں نے اوشا کو ساتھ رکھا تھا اور مشکل مقامات پر اسے سہارا دیتا آیا تھا۔ سفر کے شروع میں میری حالت اچھی نہیں تھی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتی چلی گئی۔ البتہ اوشا تھکی ہوئی نظر آ رہی تھی، اس کی رفتار کم تھی اور بعض جگہوں پر اسے مدد کی ضرورت پڑتی تھی۔ اس کے چہرے کی سرخی اب کم ہو گئی تھی۔ لنچ ہم نے اسی پل پر کیا اور جب ہم دوسری چوٹی کے پاس پہنچے تو 3 بج رہے تھے اور ابھی ہمیں اس کی ڈھلان پر طویل سفر کرنا تھا۔ ڈیوڈ کی حالت میری توقع سے کم خراب تھی، مگر اسے بھی اچھا نہیں کہا جا سکتا تھا۔ بیشتر سفر اس نے باسو اور ماں کے سہارے طے کیا تھا۔ آرام کے وقفوں میں وہ سب سے الگ اور خاموش بیٹھا رہتا تھا۔ لنچ کے دوران میں نے کرنل سے کہا، اگر ہم رات سے پہلے دوسری طرف نہ اتر سکے تو ڈھلان پر رات گزارنے کے لیے ہمارے پاس کیا ہے؟ کچھ خاص نہیں، صرف ڈیوڈ شاہ کے لیے ایک خاص خیمہ اور سلیپنگ بیگ ہے۔ وہ یہاں کی سردی برداشت نہیں کر سکے گا۔ تو کیا ہم کر لیں گے؟ ہم سب جوان اور فٹ ہیں۔ اوشا اس ماحول کی عادی نہیں ہے اور وہ عورت ہے۔ ڈیوڈ کا کہنا ہے کہ اس کے جسم میں موجود زہر اسے سردی سے محفوظ رکھے گا، اور تم نے دیکھا ہے کہ اس نے کسی بھی موقع پر کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، اس کا زہر اسے سردی سے بچائے گا، مگر یہ پرمشقت سفر تو اسے اپنے جسم کے بلبوتے پر ہی کرنا ہے نا۔ تم بیکار کی بحث کر رہے ہو، اب ہم آدھا راستہ طے کر چکے ہیں، پرسوں صبح تک ہم وادی کے کنارے پہنچ جائیں گے۔ میں نے گہری سانس لی، اب یہ بحث بیکار تھی۔ مجھے سوچنا تھا کہ آگے کیا حالات ہوں گے اور مجھے خود کو اور اوشا کو کیسے محفوظ رکھنا تھا، مگر میں مجبور تھا۔ اول تو میرے پاس کوئی اختیار نہیں تھا اور نہ ہی اپنے اور اوشا کی حفاظت کے لیے کوئی ہتھیار تھا، پھر یہاں پیش آنے والے خطرات فطرت کے تھے اور ان سے مقابلہ مشکل تھا۔ اس معاملے میں میرا ذہن صاف تھا کہ اگر مجھے راستے میں کوئی موقع ملا تو میں اس سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ میں اپنی اور اوشا کی زندگی کے لیے ڈیوڈ یا اس کے ساتھیوں پر بھروسہ نہیں کر سکتا تھا۔ دوبارہ سفر کے آغاز میں نے موقع پا کر اوشا کو بھی یہ بات سمجھا دی۔ وہ خوش ہو گئی۔ اس نے کہا، کاش تو یہ پہلے سوچ لیتا، جب وہ دیو گرا تھا تب موقع تھا۔ نہیں، تب موقع نہیں تھا، تو نے دیکھا نہیں، کسی کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ جب میں اس کی مدد کو گیا تو کرنل آیا تھا۔ تو ٹھیک کہہ رہے، یہ بہت خود غرض ہے۔ 3 بجے کے بعد ہم نے بہت دور تک پھیلی ڈھلان پر اترنا شروع کر دیا۔ یہاں ہمیں زیادہ اترنا تھا اور نیچے موجود میدان میرے حساب سے سطح سمندر سے 12,000 فٹ سے زیادہ بلند نہیں تھا، مگر یہاں مستقل برف جمی رہتی تھی کیونکہ یہ جگہ ہمالیہ کے عین وسط میں تھی۔ اس اترائی کے دوران میں ڈیوڈ شاہ جگہ رک گیا تھا اور وہاں سے برف سے نکلی کسی چیز کا معائنہ کر رہا تھا۔ مارک اور سین بھی اس کے پاس تھے۔ زینی ذرا فاصلے پر تھی۔ میں اور اوشا ان کے پاس پہنچے تو حسب عادت زینی نے لگاوٹ بھرے انداز میں پوچھا، کیسے ہو ہینڈسم؟ میں ٹھیک ہوں، لیکن یہ چکر کیا ہے؟ اس نے نارمل لہجے میں کہا، سنو مین کی لاش ہے۔ سنو مین؟ تم اتنے نارمل انداز سے بتا رہی ہو؟ ہاں، مجھے صرف مین سے دلچسپی ہے، سنو مین سے نہیں۔ اس نے معنی خیز انداز میں کہا تو میں جس بز ہوتا ہوا ڈیوڈ شاہ کے پاس گیا جو برف سے جھانکتی سنو مین کی لاش کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ یہ سنو مین ہی تھا۔ میرے جسم میں سنسنی کی لہر سی دوڑ گئی۔ زندگی میں پہلی بار میں اس افسانوی مخلوق کو دیکھ رہا تھا جس کے بارے میں لاتعداد کہانیاں لکھی جا چکی تھیں اور جو بے شمار موویز کا مرکزی کردار تھا۔ چہرہ انسانی ہی تھا، مگر رخساروں تک بالوں کی لہر آ رہی تھی۔ کسی قدر پھیلی ناک اور تنگ ماتھا تھا۔ آنکھیں نیم وا تھی اور ان میں انسانی آنکھوں جیسے ڈیلے تھے۔ کسی قدر کھلے منہ سے انسانوں جیسے ہموار دانت جھلک رہے تھے، مگر اس کا چہرہ عام انسانی چہرے سے کم دگنا بڑا تھا۔ راجا نے اپنے حوالے سے اس کے بارے میں مجھے بتایا تھا اور مجھے اس کے کہے ایک ایک لفظ پر یقین تھا، مگر جو یقین اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ہوتا ہے وہ مجھے اس وقت ہوا تھا۔ برف سے سنو مین کا سر اور دائیں شانے کا کچھ حصہ جھانک رہا تھا۔ سب اس کی تصویریں لے رہے تھے، بلکہ مارک اور سین منصوبہ بنا رہے تھے کہ واپسی میں اس کا سر کاٹ کر لے جائیں گے تاکہ ہمارے پاس برفانی آدمی کے بارے میں حتمی ثبوت ہو۔ مگر میں کچھ اور سوچ رہا تھا۔ میں نے ڈیوڈ سے کہا، تم نے سوچا ہے کہ یہ یہاں موجود ہے؟ ڈیوڈ شاہ نے میری طرف دیکھا۔ یو مین کے دوسرے سنو مین کی موجودگی بھی ممکن ہے؟ بالکل، جہاں ایک ہو سکتا ہے وہاں دوسرا کیوں نہیں ہو سکتا؟ یس، یو آر رائٹ۔
دوسرے میں نے اس درندے کے بارے میں راجہ عمر دراز سے بہت تفصیل سے سنا ہے. ہماری خوش قسمتی کہ ہمارا واسطہ ایک مردہ اسنو مین سے پڑا ہے. دوسری صورت میں ہم بہت بڑی مصیبت میں پڑ سکتے تھے، بلکہ اب بھی پڑ سکتے ہیں. ڈیوڈ نے کرنل کی طرف دیکھا. وہ اس کا اشارہ شناس تھا. اس نے سر ہلا کر ڈیوڈ کو اطمینان دلایا کہ وہ اس معاملے میں بے فکر رہے. فوٹو سیشن کے بعد دوبارہ سفر شروع ہوا اور مارک نے ایک سرخ جھنڈی 5 فٹ لمبی ایک اسٹک پر اسنو مین کے پاس لگا دی تاکہ نشانی رہے. اس کا پورا امکان تھا کہ برف باری سے اسنو مین چھپ جائے گا. ہم نے ڈھلان پر دوبارہ سفر شروع کیا. 5 بجے کے بعد ڈھلان نسبتاً آسان ہو گئی، اس لیے اترنے کی رفتار تیز ہو گئی تھی. اس کے باوجود 7 بجے جب اندھیرا ہوا تو بھی ہم اسی ڈھلان پر تھے اور الٹی میٹر کے مطابق بلندی 14,000 فٹ تھی. ڈیوڈ نے فیصلہ کیا کہ سفر جاری رہے گا جب تک ہم 12,000 فٹ کی بلندی تک نہیں پہنچ جاتے. اس سے اوپر رات گزارنا اس کے لیے مسئلہ بن جاتا. پہاڑوں کی دوسری طرف آنے کے بعد کم سے کم مجھے موسم اتنا سخت نہیں لگ رہا تھا. بہرحال ابھی تو رات کا آغاز تھا اور شاید رات کو سردی کی شدت بڑھ جاتی. اوشا نے اسنو مین کو دیکھا تھا اور سہم گئی تھی. دوران سفر وہ مجھ سے بولی، ایک بار بابا نے اس کے بارے میں بتایا تھا. میں چونکا. اسے کیسے پتا چلا؟ بابا جڑی بوٹیوں کے لیے پہاڑوں میں بھی جاتا تھا. وہیں ایک بار یہ برف والا آدمی اسے ملا تھا. اس نے بابا پر حملہ کیا تھا پر بابا بچ گیا تھا. میں نے اس کے بارے میں سنا ہے لیکن آج دیکھا پہلی بار ہے. اچھا ہوا رے کہ مر گیا، ورنہ سب کو پتہ چل جاتا. تاریکی کی وجہ سے ایمرجنسی لائٹس نکال لی گئی تھی اور ان کی روشنی میں سفر ہو رہا تھا. سب کے پاس ایک ایک لائٹ تھی. ہم اپنا راستہ خود دیکھ بھال کر اتر رہے تھے. پورا دن سفر نے سب کا حشر کر دیا تھا اور 2 پہاڑ سر کرنا تو اچھے خاصے کوپیماؤں کے بس کی بات بھی نہ تھی، مگر ہم اس کے بعد بھی سفر کے لیے مجبور تھے. 8 بجے ہم 13,000 فٹ کی بلندی سے نیچے آ چکے تھے. سب کا تھکن سے برا حال تھا مگر اوشا کی حالت بری تھی. وہ میرا سہارا لے کر چل رہی تھی. اس کے قدم بہت مشکل سے اٹھ رہے تھے. میں نے ڈیوڈ سے کہا، اب ہمیں رک جانا چاہیے، سب تھک گئے ہیں. خود ڈیوڈ کی حالت بھی اچھی نہیں تھی اور وہ بڑی مشکل سے سانس لے رہا تھا. اس نے ہانپتے ہوئے انکار کیا، ابھی نہیں، 12,000 فٹ کے بعد. اس کے لیے ہمیں 1 گھنٹہ اور سفر کرنا پڑے گا. 12,000 فٹ سے نیچے. ڈیوڈ نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور آگے بڑھ گیا. مجبوراً مجھے اور اوشا کو بھی آگے بڑھنا پڑا. کرنل کے پاس گھڑی میں الٹی میٹر تھا اور اس سے بلندی کا پتہ چل رہا تھا. باسو نے مستقل ڈیوڈ شاہ کو اپنے شانے پر اٹھا لیا، گویا وہ ٹھاٹھ سے سفر کرتا اور ہم اپنے پیروں پر گھسٹتے. اوشا کی حالت ٹھیک نہیں تھی، وہ بار بار لڑکھڑا رہی تھی. میں اسے مستقل سہارا دے رہا تھا. پھر میں نے اس سے اس کا بیگ لے لیا. اس نے منع کیا مگر مجھے لگ رہا تھا کہ اب اس میں سکت باقی نہیں رہی ہے. بیگ اتارنے کے باوجود مجھے اوشا کو سہارا دینا پڑ رہا تھا. چلنے کے دوران میں اوشا ہانپتے ہوئے ڈیوڈ شاہ کو اپنی زبان کی منتخب گالیوں سے نواز رہی تھی، جو خود تو باسو کے شانے پر سوار تھا اور ہمیں پیدل خوار کروا رہا تھا. میں اوشا سے متفق تھا مگر بولا، اپنی سانس ضائع مت کرو. 8 بجے کے بعد ہم ایک سیدھی جگہ پہنچے جو 12,500 فٹ کی بلندی پر تھی. ڈیوڈ نے یہاں قیام کا فیصلہ کیا اور رکتے ہی جو جہاں تھا وہیں ڈھیر ہو گیا. سین کی حالت بھی اچھی نہ تھی مگر اس کی مجبوری تھی کہ اسے کک کا کردار بھی ادا کرنا تھا. اس نے باورچی خانے والا خیمہ لگایا اور اندر جا کر کھانا بنانے کا سامان کرنے لگا. سب سے پہلے ہم نے انرجائل کے گلاس پیے. ہماری جان میں جان آئی. اس کے بعد قواعد کے مطابق پہلے نوڈلز اور پھر چائے آئی. سوائے باسو کے سب کچن میں سمٹ آئے تھے. گرم ماحول نے بھی ہماری مدد کی. گرما گرم ڈنر نے خاصی حد تک آج کی تھکن کا مداوا کر دیا. اس لیے جب سب اپنے اپنے خیموں اور سلیپنگ بیگ میں گھسے تو مطمئن تھے. اوشا بولی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، میں تیرے پاس ہی رہوں گی. تمہارا خیمہ تو پاس ہی ہے، ڈر کس بات کا؟ اس برف والے آدمی کا. وہ تو مرا ہوا تھا. ہاں، پر اس جیسے اور بھی تو ہوں گے. اس نے بھی وہی کہا جو میرے ذہن میں تھا. ایک یہاں ہے تو اور بھی یہیں ہوں گے. تم فکر مت کرو، ان کے پاس ہتھیار ہیں. اگر برفانی آدمی آیا تو یہ اس سے نمٹ سکتے ہیں. میں کسی کو نہیں جانتی رہے، بس تجھ پر بھروسہ ہے. تو جانتی ہے میں نے بھی ہمیشہ اپنے زور بازو پر بھروسہ کیا ہے، لیکن اصل بھروسہ مجھے اللہ کی ذات پر ہے. اپنے لیے بھی اور تیرے لیے بھی میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. میں اپنے بھگوان کو ہی نہیں جانتی ہوں رے. تم اپنے بھگوان پر کیسے اتنا اعتماد کرتے ہو؟ یہ بھی اس کی مہربانی ہے کہ اس نے اعتماد دیا ہے. اب سو جا، صبح پھر سفر کرنا ہے اور پتہ نہیں کتنی دور جانا ہے. اوشا اپنے خیمے میں گھس گئی. اس کا خیمہ میرے اور باسو کے خیمے کے درمیان میں تھا. سب سو گئے لیکن باسو جاگ رہا تھا. وہ اپنے خیمے کے پاس بیٹھا تھا. لازمی بات تھی کہ اس کی ڈیوٹی ڈیوڈ شاہ نے لگائی تھی کہ وہ سونے کے بجائے میری اور اوشا کی نگرانی کرے. میں اپنے سلیپنگ بیگ میں گھسا اور 1 منٹ میں سو گیا. رات کسی وقت ایک طویل چیخ سے میری آنکھ کھلی. چیخ کی گونج اس وقت بھی باقی تھی اور یہ خاصی دور سے آتی ہوئی لگ رہی تھی. میں یہ سوچتے ہوئے دوبارہ سو گیا کہ چیخ کسی جاندار کی ہے یا ہوا کی آواز ہے. صبح میری آنکھ خود بخود 6 بجے کے آس پاس کھل گئی. اس کی وجہ مسانے پر آنے والا دباؤ تھا. مگر جب میں باہر آیا تو کرنل اور باسو کو ہمارے کیمپ سے ذرا دور ایک جگہ کھڑے دیکھا. وہ جھک کر زمین کا معائنہ کر رہے تھے. سین جا کر کچن کی طرف جا رہا تھا. میں نے ایک ٹیلے کا رخ کیا. وہاں سے واپس آیا تو کرنل اور باسو واپس آتے دکھائی دیے. مجھے لگا کرنل کسی قدر فکر مند تھا. کیا ہوا کرنل؟ کچھ نہیں، اس نے سرد لہجے میں کہا اور ڈیوڈ کے خیمے کی طرف بڑھ گیا. وہ اب تک خیمے سے برآمد نہیں ہوا تھا.
اوشا نکلی, اسے بھی رفع حاجت کا مسئلہ تھا. میں اسے ٹیلے تک لے گیا. واپسی میں ہم براہ راست کچن میں آئے کیونکہ اس وقت وہی ایک جگہ تھی جو گرم ہو سکتی تھی. اندر آ کر ہمیں سکون ملا. سین نے سب کو پہلے گرم کافی مہیا کی. ڈیوڈ کے لیے کافی اس کے خیمے میں بھجوا دی گئی. وہ وہاں سے نہیں نکلا تھا. مجھے لگ رہا تھا کل کا سفر اس نے جیسے تیسے کر لیا تھا, مگر اس کے بعد اس کی حالت خراب ہو گئی تھی. شاید اسی سبب وہ ابھی تک اپنے خیمے سے نہیں نکلا تھا. مگر جب ہم ناشتے سے فارغ ہو کر باہر آئے تو ڈیوڈ خیمے کے پاس اپنے بیگ پر بیٹھا شیف بنا رہا تھا. میں اس کے پاس چلا آیا. مجھے دیکھ کر وہ خفیف سا مسکرایا اور خوشگوار لہجے میں بولا, ہیلو شہباز, کیسے ہو؟ فائن. اور مجھے تم نے بھی حیران کیا ہے. مجھے امید نہیں تھی کہ تم آج صبح اپنے خیمے سے برآمد ہو سکو گے. یہ سفر میری زندگی کا مقصد ہے اور اپنے مقصد کے لیے آدمی اس سے بھی زیادہ مشکلات برداشت کرتا ہے. تم نے کل بڑا خطرہ مول لیا. یہ عادت ہے میری, صرف باسو نہیں, کوئی بھی شخص. حد تو یہ کہ اگر تم بھی کسی مشکل سے دوچار ہوگے تو میں سوچے سمجھے بنا تمہاری مدد کروں گا. وہ کچھ دیر چپ رہا, پھر آہستہ سے بولا, برف والے نے تمہیں ایسے ہی طلب نہیں کیا. تم صاحب کردار آدمی ہو. کاش میں ذرا بدماش ہوتا تو ان چکروں میں نہ پڑتا. یہ سب نصیب کے کھیل ہیں. تم قسمت تقدیر جیسے الفاظ پر یقین رکھتے ہو؟ کون نہیں رکھتا, میں بھی رکھتا ہوں, لیکن اپنے انداز میں. میں ہنس پڑا. تم مغرب والوں کی فطرت میں سمجھنے لگا ہوں. تم لوگ تقدیر بھی اپنے مطلب کی چاہتے ہو اور یہ بھول جاتے ہو کہ تقدیر بنانے والا کوئی اور ہے. ڈیوڈ نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا. جب تک ہم نے سامان باندھا ڈیوڈ نے ناشتہ کیا. اس دوران میں کرنل ایک بار پھر اسی طرف گیا جہاں وہ اور باسو صبح کے وقت دکھائی دیے تھے. جب وہ واپس آئے تو میں ٹہلنے والے انداز میں اس طرف گیا. ابھی میں ذرا آگے ہی گیا تھا کہ کرنل نے آواز دی, تم کہاں جا رہے ہو؟ بھاگ نہیں رہا, ذرا ٹہل رہا ہوں. میں نے مڑے بغیر کہا, ہمیں روانہ ہونا ہے. جب روانہ ہوگے تو مجھے اپنے ساتھ پاؤ گے. میں نے پیش قدمی جاری رکھی. کرنل نے پھر مجھے رکنے کو کہا اور جب میں نہیں رکا تو وہ میرے پیچھے آیا. این اس جگہ کے قریب پہنچ کر اس نے میرا راستہ روک لیا اور درش لہجے میں بولا, تم سنتے کیوں نہیں ہو؟ تم بیکار میں میرا پیچھا کر رہے ہو. میں نے رخ واپس کیمپ کی طرف کر لیا اور چلنے لگا. کرنل میرے ساتھ آیا. تم ضدی آدمی ہو. میں نے دیکھ لیا جو تم مجھ سے چھپا رہے تھے. کرنل بھی سمجھ گیا تھا کہ میں نے دیکھ لیا ہے, تبھی میں پلٹ کر آیا تھا. اس نے آہستہ سے کہا, اگر تم کسی سے کہو گے تو اس سے صرف پینک پھیلے گا. یہ خطرے کی بات ہے. برفانی آدمی ہمارے کیمپ تک چلا آیا اور اس نے ہمیں دیکھ لیا. تم نے کیسا اندازہ لگایا کہ اس نے ہمیں دیکھ لیا؟ اس کے برف پر بنے پیروں کا رخ کیمپ کی طرف تھا اور وہ مخالف سمت سے آیا تھا, پھر اسی سمت واپس لوٹ گیا. تمہارا کیا خیال ہے اس نے رات کو حملہ کیوں نہیں کیا؟ کوئی جاگ رہا ہوگا اور وہ اکیلا بھی تھا. اس نے خیموں سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ ہماری تعداد زیادہ ہے. جہاں تک میں نے اس مخلوق کے بارے میں سنا ہے یہ عقل رکھتی ہے. یو مین کہ وہ آس پاس ہی ہے؟ بالکل, اور ہماری نگرانی کر رہا ہوگا. شاید کہیں ہاتھ لگا کر بیٹھا ہو. میری اس گفتگو کے نتیجے میں روانگی کے وقت کرنل اور باسو کے پاس شارٹ گن نظر آنے لگی. اوشا میرے پاس تھی. تو اس طرف کیوں گیا تھا رے؟ رات کیمپ کے پاس برفانی آدمی آیا تھا, وہاں اس کے پیروں کے نشان ہیں. اوشا کی آنکھیں پھیل گئی. میں نے تجھے کہا تھا نا. ہاں, پر ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور کسی سے کہنا بھی مت. لے, میں تیرے سے اور کسی سے بات کرتی ہوں بھلا؟ میرا مطلب ہے میرے ساتھ کسی اور کے سامنے بھی برفانی آدمی کا ذکر مت کرنا. نہیں کروں گی رے, پر مجھے لگتا ہے کہ یہ بات چھپی نہیں رہے گی. وہ فکر مندی سے بولی. وہ درست کہہ رہی تھی اور کچھ دیر کے بعد میں نے محسوس کیا کہ سبھی جان گئے تھے کیونکہ زینی ڈیوڈ شاہ سے بات کر رہی تھی اور مارک اور سین آپس میں محو گفتگو تھے. سب کا انداز پراسرار سا تھا. باسو اور کرنل چپ تھے کیونکہ وہ پہلے سے جانتے تھے. جب ہم نے سفر شروع کیا تھا تو ہمارے پاس کوئی 200 کلو گرام وزن تھا, مگر اب اس میں سے کوئی 25 کلو گرام کمی آئی تھی. استعمال ہونے والی اشیاء, خوراک, ایندھن اور آکسیجن کی بوتلیں تھیں. کم ہونے والا وزن سب میں برابر کی شرح سے تقسیم کر دیا گیا تھا اور سبھی کسی قدر ہلکے ہوئے تھے. سامان میں اصل وزن خوراک کا ہی تھا جو 100 کلو سے اوپر بنتا تھا. 100 کلو دوسرا سامان تھا. اگر واپسی کا سفر ہمارے نصیب میں ہوتا تو ہم بہت ہلکے ہو کر واپس آتے. ذاتی سامان اس 200 کلو کے علاوہ تھا. میں اور اوشا صرف اپنا سامان اٹھائے ہوئے تھے, اس لیے میں نے اوشا کا بیگ بھی سنبھال لیا تھا. اب ہم ایک ٹیم کی صورت میں سفر کر رہے تھے مگر آپس میں فاصلہ رکھا تھا کیونکہ یہاں کچھ پتہ نہیں تھا کہ برف تلے کو خلا موجود ہو اور ہمارے وزن سے برف ٹوٹ جائے. سب آپس میں رسی سے جڑے ہوئے تھے. آج صبح سے آسمان پر بادل تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے برف باری ہوگی یا ہلکا طوفان آئے گا. ہم 7 بجے روانہ ہوئے اور 9 بجے جب پہلا وقفہ آیا تو ہوا میں تیزی آ گئی. آدھے گھنٹے بعد روانہ ہوئے تو آگے بڑھنے کے لیے باقاعدہ زور لگانا پڑ رہا تھا. ہوا ہمیں پیچھے دھکیل رہی تھی. بعض اوقات تو جوتے پھسلنے لگتے تھے. پہاڑوں سے اترنے کے بعد ہم نے جوتوں سے کیلوں والے تلے نکال دیے تھے. آگے بڑھنے کے لیے ہم نے چھڑیاں نکال لی اور انہیں برف میں گاڑ کر ان کے سہارے آگے بڑھ رہے تھے. 10 بجے طوفان میں شدت آ گئی. کرنل نے ڈیوڈ سے بات کی. وہ دور تھے اس لیے میں ان کی گفتگو نہیں سن سکتا تھا. حالانکہ ہواؤں کے شور کی وجہ سے وہ چلا کر بات کر رہے تھے, مگر ڈیوڈ کے نفی میں ہلتے سر سے میں نے اندازہ لگایا کہ وہ کرنل کی کسی بات سے انکار کر رہا تھا. کرنل نے شاید طوفان کے دوران سفر روکنے کو کہا تھا. اس نے صحیح کہا تھا کیونکہ اس طوفان میں سفر کرنا خود کو کسی خطرے سے دوچار کرنے کے مترادف تھا.
डेविड ये बात तस्लीम नहीं कर रहा था। वो शायद बहरसूरत आज ही के दिन वादी के किनारे तक पहुंचना चाहता था। मजबूरन कर्नल ने सफर जारी रखा, मगर 11 बजे तूफान इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया कि अब चंद गज से आगे देखना भी मुहाल था, और बर्फ के बारीक जर्रे जिस्म के खुले हिस्सों पर छर्रों की तरह लग रहे थे, और यकीनन टेम्परेचर खासा गिर गया था। हमारी आफियत इसी में थी कि हम बर्फ में खैमे लगाकर उन्हें रस्सियों और कीलों से बांधकर अंदर घुस जाएं। कर्नल ने फिर डेविड से बात की। इस बार वो बांधने पर मजबूर हो गया। एक जगह हमने बर्फ में बड़ी वाली कीलें लगाकर उनसे रस्सियां बांधकर खैमे लगाए और उन्हें रस्सियों से जकड़ दिया। खैमों को आपस में भी जकड़ा था और सामान के बैग्स उनके दरमियान में रख दिए थे। जिसका खैमा लग रहा था वो अंदर घुसता जा रहा था। सबसे आखिर में कर्नल अपने खैमे में गया। निहायत तुंद हवा में खैमे लगाना आसान काम नहीं था, मगर किसी न किसी तरह उसे अंजाम दे लिया गया। उषा का खैमा मेरे साथ था। उसका तो इसरार था कि वो मेरे खैमे में ही आ जाती है, मगर कर्नल ने कोई खैमा खाली छोड़ने से इनकार कर दिया। उसका कहना था कि इससे तवाज़ुन खराब होता। मजबूरन उषा को अपने खैमे में जाना पड़ा। हवाओं का शोर ऐसा था कि बिल्कुल पास से भी बात करने के लिए हलक के बल चिल्लाना पड़ रहा था। टेम्परेचर बहुत तेजी से गिरा था, और जब मैं खैमे में आया तो मुझे सही मानों में अंदाजा हुआ कि बाहर किस कदर सर्दी हो चुकी थी। खैमे की जिप बंद करती जैसे सुकून आ गया। यहाँ हवाओं का शोर भी बहुत कम रह गया था। स्लीपिंग बैग्स नहीं निकाले थे, वो बदस्तूर बैग्स में थे। इसी वजह से खैमे में जगह थी, और मुझे ख्याल आया कि अगर उषा मेरे खैमे में आ जाती तो यहाँ तंगी ना होती, एक खैमा भी कम लगाना पड़ता। बहरहाल अब तो वो अपने खैमे में जा चुकी थी।